आपकी राय क्या कहते हैं, आपकी राय क्या कहते हैं, आपकी राय क्या कहते हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम है आपकी राय। इसमें हम शामिल करते हैं कुछ रैंडम तस्वीर और उस पर कमेंट्स लेते हैं, उस पर राय लेते हैं अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों की, अपने पैनल में शामिल मुबल्लिगीन की। आज भी हमारे साथ अब्दुल वाजिद मदनी भाई मौजूद हैं, खालिद मदनी भाई मौजूद हैं, अदनान चिश्ती भाई मौजूद हैं और हसन अब्दुल मजीद भाई मौजूद हैं। इंशाअल्लाह तस्वीर होंगी, इनकी राय होगी और अल्लाह ने चाहा तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज भी ये हस्ब मामूल हमें कुछ अच्छी अच्छी बातें बताएंगे और सिखाएंगे, दर्स तस्वीर में से निकाल के हमारी तरफ बढ़ाएंगे। दुरूद पाक की फजीलत सुनिए। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान, बेशक बरोज़ क़यामत मेरे नज़दीक तरीन वो शख्स होगा जिसने दुनिया में मुझ पर कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ा होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, बढ़ते हैं पहली तस्वीर की तरफ और शामिल सिलसिला करते हैं। जी, पहले तो ये बताएं हसन भाई, ये है क्या, तस्वीर क्या है? क्योंकि हो सकता है मदनी चैनल के नाज़रीन सोच रहे हो ये क्या है। जी, आप बताएं क्या है। महरोज़ भाई, बेसिकली ये लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई के तौर पे स्कूल से ही बच्चों को जो है वो पढ़ाया जाता है, किस तरीके से जो है ना वो एक अंडे से लेकर और आखिर तक तितली के जो बनने के मराहिल हैं, उसमें मुख्तलिफ उसके मराहिल के जो है वो नाम होते हैं। तो ये तमाम वो स्टेजेस हैं, तो वो जो दिखाई जा रही हैं। तो ये आखिरी जो है वो तितली है और पहला जो है ना वो गालिबन उसका स्नेल या वो प्यूपा है। तो यूँ है, हमने भी स्कूल में ये जो है वो पढ़ा ठीक था है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह इससे ये जो समझ आता है कि कोई भी काम जब हम शुरू करें या देखें तो जिस तरह से उसका शुरू और आगाज़ जो है वो बाज़ औक़ात इतना ख़ूबसूरत और इतना दीदा ज़ेब नहीं महसूस होता या उसके अंदर इतनी कशिश नहीं पाई जाती, लेकिन फिर ग्रेजुअली वक्त के साथ साथ जब हम उसके अंदर आगे बढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, वक्त गुज़रता है तो उसकी असल सूरत सामने आना शुरू होती है। ठीक। और फिर उसके अंदर मज़ीद मेहनत की हाजत होती है, मज़ीद उसके अंदर काम करने की हाजत होती है, फिर वो ग्रेजुअली जाके अपनी असल सूरत में हमारे सामने आता है। अब ये बिज़नेस हो, जॉब हो, हमारे फैमिली रिलेशंस हों, जो भी हों, आगाज़ में शायद हमें कई मौक़ों पर वो सूरतें नहीं नज़र आती जो वक्त गुज़रने के साथ, तजुर्बात के साथ हमारे सामने आती हैं। तो यहाँ से हमें यह मौका और सबक भी मिल सकता है कि हम शुरू में किसी चीज़ की कम खुशनुमाई या बदनुमाई की तरफ ना जाएं, क्योंकि इसमें जो स्टेजेस होती हैं बटरफ्लाई की बात में तो बड़ी वो रंगीन खूबसूरत हमें नज़र आती है वो फाइनली, लेकिन शुरू की स्टेजेस में कई स्टेजेस ऐसी होती हैं जो बदनुमा भी वो शुमार की जाती हैं। तो अगर हम ज़िंदगी में, अपने रिश्तों में, किसी भी जगह पर इन चीज़ों को शुरू में उनके ज़ाहिरी सूरत पे ना देखें, बल्कि उसके अंदर कोशिश, सब्र और अपना एक इस्तिकामत के साथ चलते रहें, तो आगे जाके अल्लाह करीम की रहमत से उसमें कामयाबी भी मिलती है और उसमें खूबसूरती भी आती है और उसकी मज़ीद ज़ेबो ज़ीनत में भी इजाफ़ा होता है। ज़बरदस्त। जी अदनान भाई। नरोज भाई, अगर इस तस्वीर पर गौर करें तो वैसे बहुत सारी चीज़ें इससे सीखी जा सकती हैं। किसी काम को मुख्तलिफ मराहिल में सरअंजाम देना, तकमील तक पहुंचाना, ठीक है। और ये हमारी ज़िंदगी के अंदर और दुनिया के अंदर बहुत सारी इसकी मिसालें मौजूद हैं। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम किसी चीज़ को बहुत निखरा हुआ, बहुत खूबसूरत देख रहे होते हैं। हीरे की मिसाल ले लें, जी। वो बड़ा एक यूँ कह लें कि चकाचौंध कर देता है और हर तरफ उजाला कर देता है जब उसको देखा जाए तो। लेकिन वो जो उसकी इब्तदा थी वो बहुत कुछ तराश खराश के बाद फिर वो उस कैफियत पर पहुंचा है। तो ऐसे ही बाज़ औक़ात इंसान मुख्तलिफ मराहिल से गुज़र कर फिर वो तकमील के, कामयाबी के मराहिल तक पहुंचता है। इसके अंदर ये जो ज़माने में वैसे ज़मीन व आसमान की जो तख्लीक है उसके अंदर भी हमारे लिए ये दर्स है।
تو اس کو بھی اگر دیکھا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو ایک لمحے میں پیدا فرما سکتا تھا، ٹھیک ہے، لیکن زمین و آسمان کی تخلیق کے اندر جیسے ایک وقت ہے جو، اور وہ وقت کا گزرنا ہمارے سیکھنے کے لیے ہے کہ بعض چیزوں کی تخلیق، بعض چیزوں کی تکمیل وقت کے گزرنے کے ساتھ ٹھیک ہے، ہوتی ہے۔ اسی سے اس پروسیس جی، سے گزر کے ہی بنے گزرنا پڑے گا، اس سے گزرے بغیر آپ، یعنی وہ سونا جو ہے نا جب تک بھٹی سے نہیں گزرے گا اس وقت تک وہ کندن نہیں ہوگا۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کسی بڑی کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو مصائب و آلام کی چکی سے گزرنا پڑے گا، آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا، اور اس میں کامیابی کا جو ذریعہ ہے نا وہ اس وقت کو گزارنا ہے۔ بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں، یوں کہہ لیں کہ بعض زخم بھی وہ بھرتے کیسے ہیں، ان جو وقت ہوتا ہے نا وہ مرہم ہوتا ہے ان کے لیے، کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ زخم بھرتے چلے جاتے ہیں۔ تو آدمی کو اپنی زندگی کے اندر ٹھہراؤ جو ہے نا وہ لانا چاہیے۔ بعض لوگ وہ جو فوراً راتوں رات میں امیر ہو جاؤں، تو یہ راتوں رات امیر ہونے کا جو فارمولہ ہے نا یہ درست نہیں ہوتا۔ اس کے لیے وقت، آپ نے کسی شخص کو دیکھا، اب آپ اس کی کامیابی پر نظر رکھے ہوئے ہیں کہ یہ آدمی کچھ عرصہ پہلے یوں تھا اور اب یہ اس سٹیج پر پہنچ گیا ہے، درمیان میں جو اس نے مصائب و آلام کو فیس کیا ہے، جو جد و جہد کی ہے، جو محنت کی ہے، جو مشقت کی ہے، جو اس نے اپنے آپ پر مصائب و آلام کو برداشت کیا ہے، آپ نے اس کو درمیان سے نکال دیا ہے، اور جو ابتدا تھی اور انتہا کو دیکھ رہے ہیں اور چاہتے یہ ہیں کہ میں ایک جمپ لگاؤں اور وہاں پہنچ جاؤں۔ حالانکہ یہ ایک دم میں ہونے والا نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے آپ کو اس پروسیس سے گزرنا پڑے گا۔ جیسے تتلی کی تکمیل کے اندر یہ 7-8 مراحل ہیں، ویسے عام طور پر جو ہے وہ اس کو جو کہا جاتا ہے 2-3 مراحل بیان کیے جاتے ہیں، ایگ ہے، لاروا ہے، پھر پیوپا ہے اور پھر بٹرفلائی ہے۔ ایسے ہی تو یہ یوں کہہ لیں کہ وہ پروسیس سے آپ کو گزرنا پڑے گا۔ اس کو آدمی اپنے اوپر بھی رکھ کر سوچ سکتا ہے۔ بچہ جو ہے وہ پہلے چھوٹا سا ہوتا ہے، پھر تربیت کرتے 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 پھر وہ ایک جوان مرد بنتا ہے اور پھر بڑھاپے کی طرف جاتا ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ہم اپنی زندگی میں اس سے سیکھ سکتے ہیں، تو یہ ہماری سوچ پر ہے۔ تو یہ مختلف اعتبار سے جو ہے وہ ہم اس سے باتیں اپنی زندگی میں شامل کر سکتے ہیں۔ واہ کیا بات ہے جی خالد بھائی، بہت ساری باتیں شامل کر سکتے ہیں، آپ کیا شامل کروا رہے ہیں؟ بات یہی ہے کہ لائف سٹیجز ہیں، لائف سرکل ہے، لیکن یہ سرکل سب کا پورا ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ کوئی بیچ سے ہی فنا کے گھاٹ اتر جاتا ہے، بچہ ہے، ہر بچے کو بڑھاپا نصیب ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ کتنے ہی بچپن بچوں پہ جو بن کھلے مرجھا گئے، مرجھا گئے، بالکل ایسا ہوتا ہے۔ اور زندگی سب کی ایک جیسی بھی نہیں ہوتی، اور سارے ہی سرکل، پورا ہی سرکل ہر ایک کو میسر آئے ایسا بھی ضروری نہیں ہوتا۔ بس کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جہاں آپ ہیں، کیا اس وقت آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ داعی اجل کو آپ واقعی لبیک کہیں اور خوشی خوشی جا رہے ہوں۔ اللہ کریم ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں موت سے پیار ہو اور وہ تحفۃ المؤمن والی کیفیت میں ہو، اور اس کے لیے ظاہر ایفرٹ چاہیے، اس کے لیے انسان کو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنی چاہیے، اس کی طرف اپنی توجہ کو لگانا چاہیے۔ ورنہ لائف سرکل جو قرآن نے بیان فرمایا ہے اس کے مطابق تو یوں ہے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، جس کو عمر میں زیادہ کیا جاتا ہے اس کو تخلیق کے اعتبار سے پھر کمزور کر دیا جاتا ہے۔ فرمایا افلا یعقلون، کیا اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں؟ تو یہ سمجھنے کی ایک بات ہے کہ انسان کی بڑھتی عمر اگرچہ اس کے تجربات میں اضافے کا سبب بن رہی ہوتی ہے، لیکن اس کی جو تخلیق ہے، جو ہڈی کمزوری سے بچپن سے ود دی پیسج آف ٹائم طاقتور ہوا تھا، پھر وہ طاقت دوبارہ ختم ہونا شروع ہوئی ہے اور پھر بندہ بڑھاپے تک پہنچ گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہی یہ کرنے والا ہے، بے شک، اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ ایک آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا گیا، اصل میں یوں بھی ہوتا ہے کہ بندے ہنستا کھیلتا ہو تو اس کے سامنے موت کا آپ تذکرہ چھیڑیں تو بولے یار کوئی اور ٹاپک لائیں، کوئی اور بات کریں۔ حالانکہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، موت تو وہ ہے جس سے تم فرار اختیار کرتے ہو، بھاگنا چاہتے ہو، وہ تو تمہیں آ کر رہے گی۔ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر غیب اور شہادت دونوں کے جاننے والے کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا۔ فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ تو جو بھی سٹیج ہے ہمارا، چاہے ابتدا کا ہو چاہے وہ بڑھاپے والا ہو، لیکن ہونا ایسا چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی
رضا پر راضی رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی راضی کرنے والے کام کریں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حوالے سے ایک گویا ڈھارس بندھاتے ہوئے ایک بات جو حضور نے فرمائی ہے وہ یہاں پیش کر رہا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے تھوڑے دیے ہوئے رزق سے بھی راضی ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تھوڑے کیے ہوئے عمل سے بھی راضی ہو جائے گا۔ تو بس اللہ کی رضا پر راضی رہیں اور کچھ نہ کچھ عمل کرتے رہیں جتنا بن پڑے، انشاءاللہ فیل ہوگا کہ اچھی گزر رہی ہے، اور انشاءاللہ یہ بھی ریلائز ہوگا کہ آنے والا معاملہ بھی اچھا ہوگا انشاءاللہ۔ جی عبدالواجد بھائی۔ جی مہروز بھائی، یہ ایک سائیکل ہے ابتدا سے انتہا۔ تو ابتدا جو ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ اس کی کوئی انتہا بھی ہوگی، اور انتہا یہ بتاتی ہے کہ اس کی کوئی ابتدا بھی ہوگی۔ تو زندگی میں ہر آدمی کا ایک سٹارٹ ہوتا ہے اور ایک اس کا پوٹینشل اینڈ ہوتا ہے جس پر وہ پہنچ سکتا ہے۔ تو عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی سفر شروع کرتا ہے تو اس کی نظر میں وہ اینڈ ہوتا ہے، وہ میکسیمم اچیومنٹ ہوتی ہے، وہ پوٹینشل پوزیشن ہوتی ہے کہ جس پہ وہ جا سکتا ہے۔ فار ایگزامپل ایک میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہے تو اس کی نظر صرف ڈاکٹر بننے پر نہیں ہوتی، بلکہ وہ اس فیلڈ میں اسسٹنٹ پروفیسر اور ایم ڈی بننا چاہتا ہے۔ ایسے ہی زندگی کے اور شعبے ہوتے ہیں کہ ایک عالم ہے تو وہ عالم سے آگے بڑھ کے مفتی بننا چاہتا ہے۔ تو اسی طرح سے ہر شعبے کے اندر کوئی نہ کوئی ایک ایسا اینڈ ہوتا ہے کہ جو جہاں پر پہنچنے کی ہر ایک کو تمنا ہوتی ہے۔ تو یہ فیلڈ کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہے، لیکن ایک چیز ایسی ہے کہ جو تمام بنی نوع انسان کے لیے مشترک ہے، اور تمام بنی نوع انسان کو اس چیز کے آخر تک پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ ہے ایمان۔ کہ جسے ایمان میسر نہیں ہے اسے چاہیے کہ وہ صاحب ایمان ہو جائے، اور جسے ایمان میسر آ گیا، وہ مومن ہو گیا، تو اب اس سے یہ تقاضا ہے کہ کامل مومن ہو جاؤ، کامل ایمان والے ہو جاؤ۔ اور کامل ایمان والے سے کیا مراد ہے؟ کامل ایمان والے سے یہ مراد نہیں کہ وہ بندہ نبی بنے کہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، یہ مراد نہیں ہے کہ وہ صحابی بن جائے کہ صحابیت کا دروازہ بھی بند ہو گیا، تبا تابعی، تابعی یا تبا تابعی بن جائے، بلکہ کامل ایمان سے مراد یہ ہے کہ ان درجوں کو چھوڑنے کے بعد بھی بہت سے درجے ایسے ہیں کہ اے بندہ مومن جو تیری دسترس میں ہیں، ان درجات پر پہنچنے کی کوشش کر کہ تجھے لذت مناجات بھی ملے، تجھے سحری کے وقت استغفار کا مزہ بھی آئے، تیرے نزدیک اللہ اور اس کے رسول کی رضا سے بڑھ کر کسی اور کی رضا نہ ہو، ان کی محبت سے بڑھ کر کوئی اور محبت نہ ہو، توبہ پر استقامت ہو، دنیا کی محبت دل سے نکلی ہو اور دنیا کی محبت سے دل سرد ہو چکا ہو، اللہ کی ذات پہ توکل ہو، جو آزمائش آئے اس پر صبر کی توفیق ہو، جیسا وقت ہو اس پر راضی ہو، جب اکیلا ہو تو اس کو اللہ کی محبت اور انس جو ہے وہ رلائے اور اس کے دل کو لبھائے، اور اس کا دل جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہو۔ جب موقع ملے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ درود پڑھے، حضور کے عشق کو اپنے دل میں سموئے، اس کا تعلق جس کسی کے ساتھ بھی ہو تو اللہ کی خاطر ہو، اس کے وجود سے نیکی کا فروغ ہو، وہ نیکی کی دعوت دیتا ہو، برائی سے منع کرتا ہو، کلام اللہ اس کی زبان کی نوک پر ہو، اور اللہ کی یاد اس کے دل کے اندر گہرائیوں میں جاگزی ہو۔ یہ ہے کامل مومن، یہ وہ مومن ہے کہ جس کو میر کارواں کہا جاتا ہے۔ یہ کیا زندگی ہوئی کہ تہجد کی نماز بھی نصیب نہ ہوئی، یہ کیا زندگی ہوئی کہ سجدے میں جا کر اس کی آنکھوں میں آنسو بھی نہ آئے، یہ کیا زندگی ہوئی کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے بڑھ کر بھی کوئی محبت اس کے دل میں ہو، یہ کیا زندگی ہوئی کہ وہ نیکی کی دعوت نہ دیتا ہو اور برائی سے منع نہ کرتا ہو۔ تو ایمان ہو اور کامل ایمان ہو، اور ہر لمحہ ہر گھڑی آدمی اپنے ایمان کے کمال کی جستجو کرتا رہے۔ اور اس ایمان کے کمال کی ایک اور تعبیر ہے جسے ولایت کہا جاتا ہے۔ نبوت کا دروازہ تو بند ہے لیکن ولایت کا دروازہ بند نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے
اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے، شریعت کی پابندی کرنے والے، اگر ان کے دل میں اور وہ جد و جہد کرنے والے ہیں تو اللہ کی رحمت انہیں مایوس نہیں کرتی۔ بزرگوں نے فرمایا کہ بعض اوقات خود اللہ کے ولی کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میں اللہ کا ولی ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو مقصد یہ کہ اپنی پوٹینشل پر پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایمان والے ہیں تو ایمان کے کمال پر جائیں اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں گما دیں، اور اپنی زندگی میں ظاہر کو شریعت سے مزین کریں اور اپنے باطن کو طریقت سے یا اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے مزین کریں، اور ہر عمل میں اخلاص اور اخلاص کے بھی کامل ترین درجے پر پہنچنے کی کوشش کریں۔ آمین۔ اگلی تصویر شامل کریں گے اس ایک تصویر پر جو کہ جناب وہ تتلی کے بٹر فلائی کے پروسیس پہ تھی، لائف سرکل تھا، اس پہ اتنی ساری باتیں ہوئیں۔ اگلی تصویر شامل کر رہے ہیں جی۔ چلیں جی، پکچر آ گئی ہے ہمارے سامنے۔ اچھا، پکچر میں تو ایک بڑی عام سی چیز ہے، کلہاڑی ہے، غالباً ایکس کہتے ہیں اسے۔ یہ خاص ہے۔ یہ خاص ہے، ہاں جی۔ تو اب آپ ہی شروعات کریں، کیا خاص ہے اس میں بتائیں۔ پہلے عام ہونا آپ بتائیں نا، پھر میں خاص ہونا بتاتا ہوں۔ عام ہونا تو میں نے بتا دیا، کلہاڑی ہے، کلہاڑی جو ہوتی ہے وہ لوہے کی ہوتی ہے۔ یہ بھی لوہے اس کی ہے میں خاص یہ ہے نہیں، یہ لوہے کی نہیں، یہ تو لکڑی کی ہے۔ حضرت، لوہے کا دستہ ہے اس کا، جو ہینڈل ہے وہ لوہے کا ہے۔ دستہ لوہے کا، یہ کام الٹا ہوا ہے اس لیے خاص ہے یہ۔ اچھا، وہ جو کاٹنے والی چیز ہوتی ہے وہ لوہے کی ہوتی ہے، اور جو لوہے کا بنا رکھا ہے وہ لکڑی کا ہوتا ہے دستہ۔ اچھا، یعنی ہیڈ اس کا جو ہوتا ہے، پھل جو ہوتا ہے وہ لوہے کا جو ہوتا پکڑنے کا ہینڈل۔ دستہ جو ہوتا ہے وہ لکڑی کا ہوتا ہے۔ ہے اور نہیں، میں نے لوہے کا دیکھا ہے، جی، لوہے کا بھی دیکھا ہے میں نے اچھا، جی۔ لیکن ایسا نہیں دیکھا ہوگا۔ لوہے کا بھی ہوتا ہے لیکن جس سے کاٹا جاتا ہے وہ لکڑی کا نہیں ہوتا، ہاں وہ لوہے کا ہوتا ہے۔ جی، یعنی یا تو دونوں لوہے کے ہوں گے یا ایک لوہا ہوگا اور ایک جو ہے وہ لکڑی ہوگی۔ عام طور پر یہ مثال کے طور پر بھی کہا جاتا ہے کہ جو کلہاڑا ہے وہ اس وقت تک لکڑی کو نہیں کاٹتا جب تک کہ لکڑی کی جنس سے کوئی چیز اس کے ساتھ مل نہیں جاتی، اٹیچ نہیں ہو جاتی جب تک، اور وہ دستے کی صورت میں جب لوہے کے اس کے ساتھ پھل پر کلہاڑے کے ساتھ جب ملتی ہے تو پھر وہ یوں کہہ لیں کہ لکڑی کو کاٹنے کے قابل ہوتا ہے۔ یہاں جو کیفیت ہے وہ یوں کہہ لیں اس کو منقلب کر دیا گیا ہے، تبدیل کر دیا گیا ہے، اور اس کے اندر ہمارے سیکھنے کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ کسی چیز سے کوئی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو اس بات پر غور کیجئے کہ جس چیز کو آپ اپنے استعمال میں لا رہے ہیں اس سے وہ نتیجہ بھی نکل سکتا ہے یا نہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ میں درخت کو کاٹوں، اور درخت کو کاٹنے کے لیے آپ نے جو کلہاڑا استعمال کیا وہ لکڑی کا بنا ہوا ہے، حالانکہ اسے لکڑی کا نہیں ہونا چاہیے بلکہ درخت کو کاٹنے کے لیے لوہے کا کلہاڑا جو ہے وہ آپ کے ہیڈ ہے، جو پھل ہے جی وہ لکڑی کا نہ ہو۔ جی، وہ لکڑی کا نہیں ہوگا بلکہ کاٹنے والا جو ہے وہ لوہے کا ہوگا، جبھی وہ اس کو کاٹے گی۔ یہ الگ بات ہے کہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ لوہا لوہے کو کاٹتا ہے، یہ تو درست ہے، لوہا لوہے کو کاٹتا ہے، لیکن لکڑی وہ لکڑی کو کاٹتی ہے ایسا ہوتا نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے آپ کو اس کی دوسری جنس جو ہے وہ لانی پڑتی ہے جسے لوہے سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس کو آری کہہ لیں آپ یا کلہاڑا کہہ لیں۔ تو بعض اوقات بعض افراد جو ہے وہ کسی کام پر اپنا وقت اور سرمایہ اور محنت صرف کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ صحیح لا حاصل ہوتی ہے، اس سے نتیجہ حاصل نہیں ہو رہا ہوتا، بلکہ اس کو یوں سمجھ لیجئے، اگر ایک اور مثال کے ذریعے میں مزید واضح کرنا چاہوں، کوئی دو افراد جو ہے کہیں جا رہے ہوں، گاڑی کے اندر سوار ہوں، اور اچانک جو ہے گاڑی بند ہو جائے اور یہ بیچ روڈ میں بند ہو گئی ہے، یہ دونوں یہ چاہتے ہیں کہ اس گاڑی کو ہم سائیڈ پر لگائیں، اور اب کیا صورت ہے، گاڑی سٹارٹ تو ہو نہیں رہی، ایک جو ہے وہ آگے سے دھکا لگانا شروع کر دے اور دوسرا پیچھے سے دھکا لگانا شروع کر دے، دونوں زور لگا رہے ہیں، پسینوں پسینے ہو گئے ہیں، اور انہیں شکوہ یہ ہے کہ گاڑی اپنی جگہ سے ہل نہیں رہی۔ تو انہیں کہا جائے گا بندگان خدا، اگر اسی طرح آپ جو ہے وہ محنت کرتے رہیں گے، اپنے آپ کو ہلکان کرتے رہیں گے، گاڑی کہیں نہیں جانے والی، یہ یہیں رہے گی۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی محنت ثمر آور ہو، اس کا فائدہ حاصل ہو، اس کا کوئی پھل حاصل ہو، تو اس کے لیے آپ کو محنت کی ڈائریکشن درست کرنا پڑے گی۔ دونوں اگر ایک طرف سے مل کر دھکا لگائیں گے تو گاڑی ہلے گی، اور دونوں مخالف سمت میں دھکا لگا رہے ہیں تو گاڑی وہیں کی وہیں رہے گی۔ اگر آپ بھی درخت کو کاٹنا چاہتے ہیں اور اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو جو اس کو کاٹنے کا طریقہ کار ہے اس کو اختیار کیجئے، ورنہ آپ کی محنت، وقت، مشقت سب کا سب رائے گا جائے گا۔
ویری گڈ، سمجھ میں تو آئی گئی یہ بات. اللہ کرے کہ جب میدان عمل آئے نا تو بھی ہم اس کو سمجھ لیں. بہت ساری بات جب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کوئی سمجھا رہا ہوتا ہے تو سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن جب ایکچوئل صورتحال سامنے آتی ہے نا تو پھر وہی غلطی دہرائی جاری ہوتی ہے. حسن بھائی آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ جی بالکل. ایگری اور ڈس ایگری کیا کریں گے؟ نہیں، اگریڈ، بالکل ایسا ہی ہے کہ ایکس جو یہاں شو کی جا رہی ہے اس میں جو ہے نا وہ ایک دوسرے سے ان دونوں چیزوں کو انٹرچینج کیا گیا ہے. ہوں تو اس سے یوں بھی ایک بات سمجھ میں آئی کہ کسی بھی کام کے، کسی بھی پروڈکٹ کے کمپوننٹس ہوتے ہیں، انگریڈینٹس ہوتے ہیں، ان کا ایک ریشو ہوتا ہے، ان کی ایک خاص جو ہے وہ پلیسمنٹ ہوتی ہے. صرف کمپوننٹس سارے ہو جانا، ان کے بر وقت میسر ہو جانا یہ کافی نہیں ہوتے. ان کو ان کے درست مقام پر، ان کے درست کردار پہ رکھنا ناگزیر ہوتا ہے، ورنہ نہ وہ نتیجہ حاصل ہوتا ہے اور نہ وہ سود مند ثابت ہوتے. تو یہاں پر کمپوننٹس تو دونوں ہی موجود ہیں ہمارے پاس، وڈ بھی ہے، میٹل بھی ہے، لیکن ان دونوں کی پلیسمنٹ اور وہ ریشو غلط جگہ پہ ہمیں دکھایا جا رہا ہے. تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ زندگی میں، اپنی پرسنل لائف میں، اپنے بزنس میں، جاب میں، رشتوں میں، ایکس وائی زی ہر جگہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم جو بھی ہمیں مواقع حاصل ہیں، جو ہمیں وسائل حاصل ہیں، ہم ان کو ان کے درست استعمال میں بھی لاتے ہیں یا نہیں لاتے ہیں، یا ان کو ہم کہیں پر اسراف کی صورت، ان کو مس یوز کرنے کی صورت میں کئی وجوہات یہ بھی بنتی ہیں کہ جس آدمی کو جو وسائل حاصل ہیں اگر وہ ان کا ادراک، ان کے بارے میں ان کی اتنی سمجھ بوجھ نہ رکھتا ہو تو بعض اوقات ان کو وہ مس یوز کر رہا ہوتا ہے، اور کوئی جس سے اس کے اوپر جو ہے وہ عبور حاصل ہوتا ہے وہ ان سے اچھے نتائج حاصل کرتا ہے. تو اصل میں علم ہونا، اس کے بارے میں مہارت ہونا اور ان کا درست استعمال ہونا یہ بہت اہم بات ہے. جی، انگریڈینٹس ہوتے ہیں بعض اوقات، جو جو چیزیں چاہیے وہ سب ہوتی ہیں، لیکن اس کی خاص ترتیب اور خاص وقت ہوتا ہے استعمال ہونے کا. مجھے ابھی جب آپ یہ بات کر رہے تھے تو میں سوچ رہا تھا کہ بریانی میں اور پلاؤ میں کیا فرق ہے. مسالے تقریباً آلموسٹ ایک جیسے ہوتے ہیں، ملتے جلتے. ان کو کس طریقے سے ڈالنا ہے، کیسے استعمال کرنا ہے، اور کس وقت پہ کون سی چیز ایڈ کرنی ہے، یا کتنی دیر تک کے لیے اسے. اچھا، وہ جو آپ کی فلیم کی جو وہ ہوتی ہے نا، کیا کہتے ہیں، فلیم لو جو ہوتی ہے اسے کیسا رکھنا ہے، مطلب لو پہ رکھنا ہے، ہائی پہ رکھنا ہے، میڈیم پہ رکھنا ہے. تو یہ ساری چیزیں بھی میٹر کرتی ہیں. تو بعض اوقات ناکام ہو کے بندلہ جھنجھلا رہا ہوتا ہے کہ وہی سارے کام کر رہا ہوں میں جو دنیا کر رہی ہے، لیکن پھر مجھے کیوں وہ رزلٹ نظر نہیں آ رہا. سر، ہو سکتا ہے کہ آپ سارے کام تو وہ کر رہے ہیں، لیکن وہ ترتیب یا وہ جو ایک خاص ڈائمنشن میں، خاص ترتیب میں، خاص ٹائمنگ کے ساتھ کرنا ہے وہ نہیں ہو پا رہا ہو. تو اس پہ غور کر لیا جائے. جی عبد الواجد بھائی. مہروز بھائی، یہ دکھنے میں کلہاڑا ہے، جی لیکن اس کی مثال اس پانی کی ہے کہ جس میں ہاتھ ڈالے آدمی اور وہ پانی گیلا نہ کرے، یا اس آگ کی ہے کہ جس پہ ہاتھ رکھا جائے اور وہ آگ جلائے نہ، یا اس برف کی ہے کہ جس پر ہاتھ رکھا جائے اور ٹھنڈک کا احساس نہ ہو، یا اس چوکیدار کی ہے کہ جب چور آئے تو وہ سو رہا ہو، یا ان والدین کی ہے کہ جو اپنی اولاد کی تربیت نہیں کرتے، یا اس معلم کی ہے کہ جو اپنے شاگردوں کو تعلیم نہیں دیتا. تو چیزیں اپنے مقصد کو اگر پورا کرتی ہیں تو پھر وہ چیز کہلاتی ہے. صحیح. اور اگر وہ اپنے مقصد کو پورا نہیں کرتی، یا جس چیز کا اس نے افادہ کرنا ہے وہ چیز اگر وہ نہیں حاصل ہو رہی، تو وہ چیز بلا شک دکھنے میں ویسی ہو لیکن وہ چیز وہ ہوگی نہیں. تو جیسے یہ کلہاڑا دکھنے میں تو کلہاڑا نظر آ رہا ہے، جی. لیکن یہ کلہاڑا نہیں بلکہ کھلونا ہوگا. اسی طریقے سے وہ والدین جو اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کرتے اور انہیں صحیح مسلمان نہیں بناتے، تو انہیں اپنے آپ کو والدین کہتے ہوئے شرمندہ ہونا چاہیے. وہ استاد کے جو معلم تو بن جائے لیکن تعلیم نہ دے تو اسے بھی شرمندہ ہونا چاہیے. وہ چوکیدار کہ جس کو حفاظت کے لیے رکھا ہے لیکن وہ حفاظت سے ہی غافل ہو تو اسے اپنے آپ کو چوکیدار نہیں سمجھنا چاہیے. تو زندگی نے جو آپ کو رول دیا ہے اس رول کو پورا کیجئے. ٹھیک ہے. جس کام کے لیے آپ کا انتخاب کیا گیا ہے اس کام کو پورا کیجئے. جس منصب پر آپ کا تقرر کیا گیا ہے اس منصب کے تقاضے پورے کیجئے، ورنہ آپ کی مثال اسی کلہاڑے کی طرح ہوگی
کہ جو دکھنے میں تو کلہاڑا ہے لیکن حقیقت میں کلہاڑا نہیں ہے۔ ٹھیک، اپنی ذمہ داری پوری کیجیے، اپنے آپ کو شارپ کیجیے، اور جو فرائض ہیں آپ کے اس میں غفلت کے مرتکب نہیں ہوئیے۔ خالد بھائی، مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان نوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، اور منظر یہ ہے تو یوں ہی جس طرح بیان کیا جا رہا ہے، لیکن تاریخ کے سینے میں ایسے راز بھی موجود ہیں کہ لکڑی نے لوہے کو کاٹا ہے۔ مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان نوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہے کہ تمہارے فیض سے لاٹھی مثال شمع روشن ہو، تمہارے فیض سے لاٹھی مثال شمع روشن ہو، جو تم لکڑی کو چاہو تیز تر تلوار ہو جائے۔ واہ واہ واہ، حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے لکڑی دی تھی، جب جنگ کے دوران لڑتے لڑتے ان کی تلوار ٹوٹ گئی تھی۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جناب سے ملنے والی لکڑی پھر وہ تلوار پر چلا کرتی تھی اور تلوار کے وار کو ناکام کیا کرتی تھی۔ واہ، یہ نسبتیں بھی بڑی کمال کی ہوتی ہیں، جب جڑ جاتی ہیں تو سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ واہ جی، اور کمزوروں کو فولاد بنا دیتی ہیں۔ جی ہاں، ایسے ہی ناتوانی کا علم ہم ضعفا مطلب کمزور، ناتوانی کا علم ہم ضعفا کو کیا ہو، ہاتھ پکڑے ہوئے مولا کی توانائی۔ واہ جی واہ، ہماری تو ہمت، ہماری آس، واہ، ہماری مدد وہ تو وہاں سے آتی ہے، تو پھر جو کمزور ہیں وہ بھی طاقتور ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر تصویر کو دیکھتے ہوئے ایک بات یہ بھی کرنا چاہوں گا کہ بسا اوقات آپ کے ہاتھ میں کلہاڑا ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن دہشت دکھانے کے لیے کلہاڑا نہ بھی ہو، اس کی حیت کلہاڑے جیسی ہو تو اگلا ڈر جاتا ہے۔ گن ہے، آپ کو پتا ہے کہ اس میں بلٹس نہیں ہیں، لیکن یہ صرف آپ کو پتا ہوتا ہے، سامنے والے کو پتا نہیں ہوتا۔ اس کا جو دیکھنے میں اثر طاری ہوتا ہے وہ پورا ہی طاری ہوتا ہے۔ ایسا ہی۔ تو کبھی کبھار جو بناوٹی چیزیں ہوتی ہیں وہ بناوٹی چیزیں بھی اثر ڈالنے میں اپنا پورا اثر ڈال دیتی ہیں، لیکن ان کی حقیقت جب آشکار ہوتی ہے تو پھر ایک محاورہ کہا جاتا ہے، بھرم بھاری اور پٹارا خالی، اور یہ والی کیفیت جب ڈھول کا پول کھل جاتا ہے تو پھر سارے راز تشت از بام ہو جاتے ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ شو وہ کرے جو اس کے پاس موجود ہو، اور جو موجود نہیں ہے کوشش کرے کہ اگر وہ اچھا ہے تو اسے حاصل کرے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ایک مرتبہ مدنی مذاکرے کے دوران ایک چیز کی طرف توجہ دلائی۔ کسی نے کہا کہ دعا فرمائے ہمارا ظاہر و باطن ایک جیسا ہو جائے، تو امیر اہل سنت نے فرمایا کہ دعا کریں کہ ہمارا ظاہر و باطن نیک ہو جائے۔ واہ، اگر ایک ہی ہو جائے اور دونوں ہی خراب ہو جائے تو پھر بندہ کہاں پہنچے، لیکن اگر دونوں ہی نیک ہو جائے، ظاہری صورت بھی ہماری اچھی ہو اور ہمارا باطن بھی اجلا اور اچھا ہو جائے، تو یہ بہت اچھی کیفیت ہے۔ اللہ کریم ہمیں اچھی کیفیت نصیب فرمائے۔ آمین آمین۔ آپ دیکھیں جناب، یہ کلہاڑی اس اعتبار سے تو کام کی نہیں تھی کہ جو کام اس نے کرنا تھا وہ کرتی، لیکن اتنی پیاری پیاری نصیحتیں جو ہیں وہ مبلغین کی طرف سے ہماری طرف آ گئی ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم انہیں سمجھیں اور ان پہ خود بھی عمل کریں۔ اور ایک بات میں عرض کروں کہ ایک مسلمان کی شان یہ ہونی چاہیے، اس کی عادت یہ ہونی چاہیے کہ جب اسے کوئی اچھی بات پتہ چلے، کوئی نیکی کی بات پتہ چلے، یا کسی برائی کا ان معنوں میں پتہ چلے کہ کام کرنا غلط ہے، تو پھر کوشش کریں دوسروں کو پہنچائیں۔ آج کل اس کا فقدان ہو گیا، ہم نے مخصوص لوگوں کو سمجھ لیا ہے کہ یہ بتائیں گے۔ عدنان میں مجھے نا اپنے نانا کا یاد، وہ جمعے کی نماز پڑھ کر آتے تھے، تو ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، بعض اوقات وہ ہمیں بتاتے تھے کہ آج امام صاحب نے اس موضوع پہ بیان کیا، یہ کہہ رہے تھے، یہ کہہ رہے تھے، یہ کہہ رہے تھے، اور پہلے لوگ اس کو ڈسکس کرتے تھے، لیکن آج یہ موضوع رہا نہیں۔ تو کوشش کریں کہ نیکی کی، بھلائی کی، اچھائی کی، پازیٹیو باتیں جو ہیں وہ اپنے ارد گرد پھیلائیں۔ یہ تو آپ کو سننے کو ملتا ہوگا نا کہ اچھی بات سننے کو نہیں ملتی، تو اچھی بات کرے گا کون؟ آپ اور میں ہی کریں گے، تو ہم ہی پھیلانا شروع کریں۔ انشاءاللہ وہ سرکل جب چلے گا تو پلٹ کے ہماری طرف اچھی بات آئے گی۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی پکچر شامل کرتے ہیں۔ ہاں جی، ایک پنجرا ہے، کیج ہے، اور اس کے اندر کوئی پرندہ ہے۔ پرندہ کون سا ہے وہ تو نہیں پتا، لیکن اتنا کلیئر ہے کہ ہے پرندہ۔ چلیں حسن بھائی سے شروعات کرتے ہیں۔ جی حسن بھائی۔ یہ پنجرا ہمیں اس میں اس کا دروازہ کھلا ہوا نظر آتا ہے، لیکن پرندہ باہر جانے کی کوشش کرتا ہوا نظر نہیں آتا۔ مطمئن ہے؟ مطمئن ہے
یا جس کیفیت میں وہ رہ چکا ہے اس سے باہر نکلنے کا اس کے پاس کوئی آئیڈیا ہے نہیں، یا اس کو شاید آزادی کی قدر نہیں معلوم، یا شاید وہ کمفرٹ زون میں جا چکا ہے کہ مجھے اسی میں ہی رہنا چاہیے، مواقع آتے جائیں، اپرچونیٹیز آ کے چلی جائیں، لیکن اس نے تو یہی کہنا ہے جی میں تو قید میں تھا۔ تو یہ کمفرٹ زون ہوتا ہے جس میں انسان اکثر چلے جاتے ہیں، وہ بھی چلے جاتے ہیں جو انتہائی محنتی ہوتے ہیں، باصلاحیت ہوتے ہیں، اور ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کمفرٹ زون میں جا چکے ہیں۔ وہ اپنی 9 to 5، 9 to 8، 8 to 8 کی ٹائمنگز میں کام کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کی ایک بنیادی علامتوں میں سے یہ بھی سمجھی جا سکتی ہے کہ ان سے کچھ نیا نہیں کام آ رہا ہوتا، ان کی جانب سے کوئی کریٹیوٹی نہیں آ رہی ہوتی، ان کے کام میں کوئی مزید بہتری اور وہ نکھار نہیں آ رہا ہوتا، کیونکہ وہ کمفرٹ زون میں جا چکے ہوتے ہیں، وہ اسی کام میں لگے رہتے ہیں۔ ہاں اس میں ان کو بڑی کمال مہارت ہو جاتی ہے، بڑے اسکلڈ کہلاتے ہیں، وہ لرنڈ کہلانے لگتے ہیں۔ بالخصوص اگر ہم دیکھیں تو اس کی ایک مثال ہمیں میڈیسن میں نظر آتی ہے۔ جو لوگ میڈیسن پڑھتے ہیں، MBBS کر لیں، وہ اس کے بعد اسپیشلائز بھی کر لیں، انہیں مستقل پڑھتے رہنا پڑتا ہے۔ اگر ایسا وہ نہ کریں تو وہ کافی پیچھے رہ جاتے ہیں، irrelevant ہو جاتے ہیں، ان کو نہیں پتہ چلتا۔ تو وہاں جو کمفرٹ زون میں جاتے ہیں پھر ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ سر آگے نہیں جاتے، ان کے پاس لوگوں کا رجوع نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح سے زندگی کے ہر کام میں، ہر مرحلے میں ہمیں اپنے کمفرٹ زون میں گھر سے بھی نکلنا چاہیے، جس طرح بھی اسلامی بھائیوں نے تذکرہ کیا تھا کہ بچوں کی تربیت اور اولاد کا ایک کردار ہے۔ تو جب تک ٹھیک ہے، جو زندگی کے مراحل آتے گئے، نکاح ہوا، اولاد سے اللہ تعالیٰ نے وہ نوازا، تو اس کی زندگی کی جو پہلے کوششیں تھیں، محنتیں تھیں، وہ تبدیل ہوتی چلی جاتی ہیں، اب ان کا رخ تبدیل ہوتا چلا جاتا ہے، تو اس میں جانا پڑتا ہے۔ ادروائز وہ جس پنجرے میں بند ہوتا ہے وہ شاید اس میں یہ محسوس کرتا ہے کہ یہی میری دنیا ہے، میں اسی میں رہتا جاؤں، اپرچونیٹیز کے دروازے کھلتے جائیں، اس کو شاید وہ دیکھ نہیں پاتا، یا دیکھتا ہے تو اس کو سمجھ نہیں آ پاتا کہ مجھے اس طرف کرنا کیا ہوتا ہے، مجھے اس طرف جانا ہے تو اس کے باہر بھی کوئی دنیا ہو سکتی ہے۔ ٹھیک۔ جی عدنان بھائی۔ مہروز بھائی، یہ پنجرے کا دروازہ کھلا ہوا ہونا اور پرندے کا باوجود باہر نکلنے کے لیے ایک یوں کہہ لیں رستہ صاف ہے، لیکن اس کے باوجود اطمینان کے ساتھ وہ بیٹھا ہوا ہے اپنی جگہ پر، اس کو یوں یہ ایک مثال اور تمثیل کہی جا سکتی ہے کہ سستی اور کاہلی انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ جب آدمی اپنے آپ کو سست اور کاہل بنا لیتا ہے یا سمجھنا شروع کر دیتا ہے تو پھر اس کا جو ترقی کا سفر ہے، آگے بڑھنے کا جو سفر ہے، وہ رک جایا کرتا ہے۔ ویسے اپنے آپ کو سمجھتا کون ہے؟ کیا کوئی سمجھتا ہوگا کہ میں سست ہوں یا کاہل ہوں؟ جی، میں آپ کو اس پر ایک یوں کہہ لیں چٹکلا ہے اور وہ عرض کیے دیتا ہوں، اور ہو سکتا ہے زمانے میں آپ کو ایسے لوگوں سے ملاقات ہوئی ہو۔ کہا یہ جاتا ہے کہ کسی شخص کا کہیں سے گزر ہوا، کچھ سست افراد بیٹھے ہوئے تھے، تو اس نے ان سے کہا کہ میں تمہیں 50 روپے انعام میں دوں گا، یہ بتاؤ تم میں سب سے بڑا سست کون ہے؟ تو ہر ایک نے ہاتھ اٹھا لیا کہ میں سست ہوں۔ اس نے جب نظر دوڑا کے دیکھا تو ایک آدمی وہ تھا کہ جس نے ہاتھ بھی نہیں اٹھایا ہوا تھا۔ اس نے کہا یار ان سب میں سست یہ آدمی ہے، واقعی انہوں نے تو ہاتھ اٹھا لیا، کام کیا ہے، یہ سب سے بڑا سست ہے۔ اب اس نے کہا کہ بھی ہاتھ بڑھاؤ، 50 روپے وہ دینے لگا ہاتھ بڑھا کے، تو اس نے ہاتھ بڑھانے کی بھی زحمت نہیں کی، کہنے لگا جیب میں ڈال دو۔ تو بعض افراد واقعی ایسے معاشرے میں ہمیں ملتے ہیں کہ اگر آپ انہیں آگے بڑھانا بھی چاہیں کہ بھائی یہ چھوٹا سا کام ہے، یہ کر لیں، آپ جو ہے نا وہ مثال کے طور پر اپ گریڈ ہو جائیں گے، آپ کے اندر سکل بھی آ جائے گی، اور یوں کہہ لیں کہ آپ کا درجہ بھی بڑھ جائے گا، آپ کی تنخواہ میں اضافہ ہو جائے گا، انکم میں اضافہ ہو جائے گا، یہ کام کر لیں۔ وہ نہیں جی، میں کیسے کر سکتا ہوں، میں جہاں ہوں ٹھیک ہوں۔ حالانکہ یہ کر بھی سکتا ہے، اس کو ضرورت بھی ہے، بڑھ بھی سکتا ہے، بڑھنا بھی چاہیے۔ جہاں آپ آفس میں کام کریں وہاں تقاضا بھی ہے کہ اپنی سکلز میں اضافہ کریں، اور آپ کو ایسی کلاسز بھی مہیا کی جا رہی ہیں، ماحول بھی پرووائڈ کیا جا رہا ہے، لیکن باوجود اس کے آدمی ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں ہے کہ میں جہاں ہوں وہیں ٹھیک ہوں۔ اور پھر ساتھ ترا یہ کہ ترقی کس وجہ سے نہیں ہو رہی، خود آگے بڑھ نہیں رہا،
لیکن شکوے جہان بھر کے اس کے دل کے اندر ہیں جو یہ لوگوں سے کرتا ہوا نظر آتا ہے. بس مجھے ہی پیچھے چھوڑا ہوا ہے جی، بس میری ہی ترقی سے مجھے جو ہے وہ آگے بڑھانا نہیں چاہتے، یا میری ترقی سے جلتے ہیں لوگ اس لیے مجھے آگے بڑھانا نہیں چاہتے. فلاں میرے بعد آیا وہ آگے بڑھ گیا، وہ منظور نظر ہے، فلاں یہ ہے، فلاں یہ ہے. بھائی یا تو آپ جو ہے وہ جس طریقہ کار پر ترقی منحصر ہے، جو طریقہ کار دیا جا رہا ہے، یا تو اس کو فالو کریں یا پھر شکوے کرنا چھوڑ دیں. تو یہ جو مثال ہے یہ پرندے والی، یہ اسی طرح کی ہے. حالانکہ چاہیے یہ کہ وہ پرواز بھرے باہر نکلے، دیکھے باہر کا جہان کیا ہے، لیکن اس نے اپنے آپ کو قید کر کے اتنا سست کر لیا ہے، دروازہ کھول بھی دیا گیا ہے تو اب وہ یہاں سے جانے کے لیے تیار نہیں ہے. تو بعض لوگ ایسے ہی اپنی سیٹ کے ساتھ، اپنے منصب کے ساتھ، عہدے کے ساتھ ایسے چمٹ جاتے ہیں کہ نہ میں یہاں سے ہلوں، نہ کسی دوسرے کو آنے دوں، دوسروں کی ترقی میں بھی رکاوٹ ہے، اور اپنے ساتھ بھی یہ ظلم و زیادتی یہ کر رہا ہوتا ہے کہ آگے خود بھی نہیں بڑھ رہا اور دوسرے کو بڑھانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. واہ جی واہ. اب سبق تو مل ہی ہے، تو اڑنے کی کوشش شروع کر دیں، بڑھنے کی کوشش شروع کر دیں. جی خالد بھائی. بسا اوقات انسان کسی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس کو صرف منظر سے غرض ہوتی ہے، یہ غرض نہیں ہوتی کہ اس میں میرا انپٹ کیا ہے اور میں اس سے حاصل کیا کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے. صرف مجھے دیکھنے میں اس منظر کو سرور آ رہا ہے. ایسا ہی مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب اس پرندے کی نظر بھی اسی طرف ہے جس طرف سے یہ شو ہو رہا ہے کہ یہاں سے دروازہ کھلا ہوا ہے، لیکن یہ شاید یہی سمجھ رہا ہے، اڑنا تو اس کے اپنے ویژن میں ہی نہیں ہے کہ میں نے یہاں سے کہیں اور جانا بھی. جی. یہ بس اسی پر شکر ادا کر رہا ہے کہ سامنے کا منظر دیکھنے پر جو ایک سلاخ آ رہی تھی. طلاق آ رہی تھی، اللہ کا شکر ہے وہ بھی ہٹ گئی. اب آگے کا منظر جو ہے وہ میں صاف دیکھ سکتا ہوں. اسی طرح کے بہت سے افراد ہمارے سامنے ہوتے ہیں، ان کو جو بھوک لگی ہے تو کھانا میسر ہے، لیکن بس وہ کھانے کی خوشبو سے ہی اپنے آپ کو بہلا رہے ہوتے ہیں. صحیح. بھائی آپ ایفرٹ کرو تو اس کھانے کو کھا بھی سکتے ہو، جی. لیکن نہیں، اتنا کافی ہے. اس طرح کی مختلف طبیعتیں انسان کی ہوتی ہیں. اب قرآن مجید کو پڑھیں تو رب العالمین ارشاد فرماتا ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ زمین میں ہے وہ تمہارے لیے پیدا فرمایا ہے. اس کی تفسیر میں یہ بات بھی بیان کی گئی کہ وہ اس لیے پیدا کیا گیا ہے تاکہ تم اس سے فوائد حاصل کرو. اب جب تک انسان اڑتے ہوئے پرندے کو دیکھ کر یہ سوچ رہا ہے کہ اس کی وجہ سے فضا میں ایک خوش نمائی ہے، آسمان پر پرندہ اڑتا دیکھتا ہوں تو آسمان بہت زیادہ خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے، تب تک تو وہ اس منظر سے لطف ہی اٹھا رہا تھا. لیکن جب انسان نے اس سے ایک موٹیویشن یہ لی کہ جب یہ پرندہ اڑ سکتا ہے تو کیوں نہ میں کوئی ایسی انوینشن کروں کہ جو چیز خود اڑے اور میری زندگی کو آسان بنائے. انسان نے موٹیویشن لی تو آج وہ خود جہازوں پر سفر کر رہا ہے، مختلف قسم کے تیز تر طیارے اس نے بنائے ہوئے ہیں، اور روزانہ اسپیڈ تیز ہو رہی ہے انسان کی، اور اس طرح کی اپڈیٹس آ ہی رہی ہیں. جب انسان چاہتا ہے کہ میں آگے بڑھوں اور کچھ کر جاؤں تب وہ کر بھی پاتا ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا کھول آنکھ زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ. آنکھیں کھولنی پڑیں گی اور ان سب کو دیکھنا پڑے گا، اور پھر اپنی ایفرٹ سے جب بندہ ان مناظر کو دیکھنے کے بعد ان سے کچھ لرن کرتا ہے، کچھ آگے بڑھتا ہے، کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر وہ ایک تماشائی نہیں رہتا بلکہ وہ خود ایک ایسا فرد بن جاتا ہے جس کی طرف لوگوں کی توجہ مبذول ہوتی ہے، جو لوگوں کی اٹینشن لیتا ہے، جو فضا کے منظرنامے کو تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، بشرط یہ کہ جنت تیری پنہا ہے تیرے خون جگر میں. جب اس کو جلائے گا تو پھر آگے بڑھے گا اور منظر کو تبدیل کرے گا. تو آپ جی عبد الواجد بھائی. مہروز بھائی، کم و بیش ہم سب مل کر جو ہے اس پرندے کی مذمت ہی بیان کر رہے ہیں جی. کہ بھائی تیرا کام ہے آزاد ہو کے گھومنا پھرنا، تو پنجرے میں قید ہے، تو جس کا جو کام ہے وہ کام کرے تو بہتر ہے. اگر نہیں کرے گا تو وہ مورد الزام ہوگا، ٹھہرایا جائے گا، مذمت ہوگی اس کی. تو ایسے ہی کچھ انسان ہوتے ہیں کہ جو پرندہ بننے کی کوشش کرتے ہیں. پرندے کا کام ہے اڑتے رہنا، ٹھہرے نہیں.
اور انسان کا کام جو ہے وہ اڑتے رہنا یا آزاد گھومنا نہیں بلکہ قید میں رہنا ہے. اس پر مختلف قیدیں ہوتی ہیں، ان تمام قیودات کی پابندی کرنی ہوتی ہے. وہ جانور ہیں جو آزاد ہوتے ہیں، انسان آزاد نہیں ہوتے. ویری گڈ. انسان پر بہت سی پابندیاں ہیں بحیثیت انسان. اچھا، اسی طرح سے کچھ لوگ ہوتے ہیں انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا ہوتا ہے مہروز بھائی گھومنا پھرنا. اگر ان سے کہا جائے کہ بھائی یہ کیا آپ اپنی زندگی کو بے مصرف ٹائم ضائع کر رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی ہم سیرو فی الارض پر عمل کر رہے ہیں. تو آپ نے اپنے فرائض اور واجبات پورے کر لیے ہیں. آپ جب سیرو فی الارض پر عمل کر رہے ہوتے ہیں تو کیا اس وقت آپ 5 وقت کی نماز کا بھی اہتمام کر رہے ہوتے ہیں؟ یا جو دیگر فرائض اور واجبات آپ پر ضروری ہیں کیا آپ ان کا اہتمام کر رہے ہوتے ہیں؟ تو یہ صرف ایک نفس کی خواہش اور چاہت ہوتی ہے جس کے پیچھے آدمی گھومتا ہے، پھرتا ہے، وقت ضائع کرتا ہے. وہ اور لوگ ہوتے ہیں جو سیرو فی الارض پر عمل کرتے ہیں. آپ پہلے اپنے فرائض اور واجبات پر عمل کیجئے، جو آپ پر علوم فرض ہیں ان کو حاصل کیجئے. آپ کے جو لوگ زیر کفالت ہیں ان کی کفالت کیجئے، یا آپ پر جو دیگر ذمہ داریاں ہیں ان کو پورا کیجئے. اور پھر بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے مہروز بھائی کہ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بس ایک آئیڈیولوجیکل ڈرفٹنگ کا شکار ہوتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی یہاں چلے گئے کبھی وہاں چلے گئے. تو اگر وہ کسی ایک جگہ ٹھہر جائیں جی. اور معاشرے میں کوئی اچھا کام کریں تو وہ زیادہ پروڈکٹیو ثابت ہوتے ہیں. وہ اگر اپنے فوکس کو کسی اچھے کام کی طرف لگا لیں تو وہ اس سیر و سیاحت سے اچھا کام کر سکتے ہیں. وہ علم دین حاصل کریں، وہ دوسروں کو علم دین سکھائیں، وہ مساجد کی خدمت کریں، مدارس کی خدمت کریں، معاشرے میں جو یتیم ہیں ان کی خدمت کریں. ہاں کبھی کبھار چلو آدمی چلا جائے گھومنے پھرنے کے لیے، دیٹ از سم تھنگ ڈفرینٹ. لیکن آج کل جہاں مغرب سے بہت سی برائیاں آئی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی برائی آ گئی ہے کہ کچھ لوگوں نے گھومنے پھرنے ہی کو زندگی کا مقصد بنا لیا ہے. جی. اللہ اکبر، گھومنا پھرنا زندگی کا مقصد نہیں ہے. زندگی کا مقصد کچھ اور ہے، اور جو وہ مقصد ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کیجئے. وہ کسی نے کہا کہ حسان کون مجھ سے سوا ہے میرا عدو. حسان کون مجھ سے سوا ہے میرا عدو، اپنے سوا کسی سے شکایت نہیں مجھے. یعنی میری ذات کا مجھ سے بڑا دشمن کون ہے؟ جتنی غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، ناکامیاں ہیں، وہ میری اپنی ہی وجہ سے ہیں. تو اپنوں پر غور کر لیں. مختلف لوگوں کو جو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں تو مشکل ہو جائے گا ان پہ الزام ثابت کرنا. البتہ آئینے میں اپنی شکل بھی دیکھیں اور اپنے جو ماضی میں کیے گئے کام ہیں ان پہ بھی غور کریں. اس مظلوم پرندے پہ سب نے تب آزمائی کی، لیکن یہاں پہ میں ایک اور بھی بات عرض کرنا چاہوں گا کہ کیسا غافل شخص ہے وہ کہ جس نے پرندے کو پنجرے میں بھی رکھا ہوا ہے اور دروازہ بند کرنا بھی بھول گیا ہے. تو اگر آپ نے پرندہ پالنا ہے یا کوئی بھی ایسا درندہ پالنا ہے تو پھر دروازے بند رکھیں، پنجرے کی بھی کیئر کریں. ایسے کھلا چھوڑیں گے تو پرندہ ہے، اور اگر ہوا پرندے کی جگہ درندہ تو پھر آپ کو بہت شدید نقصان ہو جائے گا. عبد الواجد بھائی، ایک دفعہ ایک معاملہ ہوا، پاکستان سے باہر تھے کہیں، تو ایک صاحب نے مسئلہ پیش کیا، اور مسئلہ یہ پیش کیا، یہ میں آج سے کوئی 10 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں کہ جناب ہمارے پاس طوطا تھا. دعا کرائی انہوں نے باقاعدہ، انہوں نے کہا کہ دعا کر دیں. اب ہر کسی کی اپنی کیفیات ہوتی ہیں، مال تو تھا ان کا. تو 10 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ 1.5 لاکھ روپے کا طوطا تھا ہمارے پاس اور پنجرہ کھلا رہ گیا ہے. ہر پرندہ اس طریقے سے بیٹھا نہیں رہتا. یہ تو ایک استعارہ ہے غفلت کا، لیکن وہ پرندہ اڑ گیا، وہ طوطا. اور کیونکہ ان کا پالا ہوا تھا تو گھرانے پہ ایک افسردگی کی کیفیت طاری تھی، اور وہ کہہ رہے تھے بس کہیں سے مل جائے، کچھ پتہ چل جائے. اسٹیکر بھی لگائے ہوئے تھے انہوں نے کہ اس طریقے کا پرندہ تصویر تھی اس میں، اور جناب وہ لوگوں کو مل جائے تو ہمیں مطلع کر دیں. یوں تو ان کے گھر کی طرف جب ہم جا رہے تھے تو حیران بھی ہو رہے تھے کہ یہ کیسے پوسٹر لگے ہوئے. پتہ چلا وہ انہی کے گھر کا معاملہ تھا. تو ہر دفعہ پر یہ دروازہ کھلا رہ جائے، پنجرہ کھلا رہ جائے اور پرندہ نہ اڑے تو اتنے غافل تمام پرندے ہوتے نہیں ہیں، اکثر اڑ جاتے ہیں. تو خیال کیجئے گا، دروازے بند رکھا کریں. اللہ پاک ہمیں
نفس کی چالوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور شیطان کے خلاف بھی اپنے دروازے بند رکھنے کی سعادت عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ اپنے مبلغین کا میں بہت شکر گزار ہوں، ماشاءاللہ تشریف لاتے ہیں۔ آپ تو ریکارڈڈ دیکھ رہے ہیں، لیکن جس وقت اور جس کیفیت میں ہم ریکارڈ کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک سلسلے کا خاصہ ہے، اور ان کی شفقتیں ہیں کہ تشریف لاتے ہیں۔ اللہ پاک اجر جزیل نصیب فرمائے اور آخرت کے اجر سے ہمیں محروم نہ فرمائے۔ دیکھتے رہیے مدنی چینل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی رائے کیا کہتے ہیں، آپ کی رائے کیا کہتے ہیں، آپ کی رائے کیا کہتے ہیں